अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कैसर जिस वक्त ट्रेन से उतरा उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। इसे दिन के वक्त स्टेशन पर उतरना था, लेकिन रास्ते में ट्रेन का इंजन खराब हो जाने की वजह से गाड़ी 10 घंटे लेट हो गई थी। कैसर अक्सर कारोबारी सिलसिले में शहर जाता रहता था। इसके गांव में स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। जब से मोटरसाइकिल किस्तों पर मिलने लगी थी, गांव में भी मोटरसाइकिलों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। गांव में इसकी वाहिद स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, इसलिए वो मुंह मांगे दामों पार्ट्स का सामान फरोख्त करता था। सामान खरीदने के लिए वो हर हफ्ते शहर जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ट्रेन इतनी लेट हुई थी, वरना वो दिन में ही गांव पहुंच जाता था। कैसर को घर जाने के लिए खेतों से गुजरकर जाना पड़ता था। कच्ची सड़क से घर देर से आता, लेकिन खेतों से गुजरने पर फासला कम हो जाता। गांव के इस छोटे से स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ठहरने की जगह नहीं थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। ऐसी सर्दी में इसका स्टेशन के खुले प्लेटफॉर्म पर ठहरना मुमकिन नहीं था। चुनाचे वो सामान का थैला अपने कंधे पर लाद कर तेज तेज कदम उठाता खेतों के रास्ते घर को चल दिया। स्टेशन पर उतरने वाला वो वाहिद मुसाफिर था, इसलिए इसे अकेले ही घर जाना था। अभी इसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई औरत चल रही है और उसके पाँव में बंधी पायल के घुंघरू बज रहे हों। कैसर को बड़ी हैरत हुई कि इस वक्त रात के 2 बजे ऐसी सर्दी में कौन औरत खेतों में हो सकती है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। अचानक एक सिमत से एक औरत नीम बरहना हालत में चलती हुई नजर आई। 14वीं के चांद की रोशनी में ये औरत नजर आ रही थी और इंतहाई खूबसूरत थी। इस औरत को देखकर कैसर के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। इतनी खूबसूरत औरत उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और वो उसको करीब से देखना चाहता था। और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक वो औरत उसके बेहद करीब आ गई, इतने करीब कि उसको करीब से बिल्कुल करीब से देख सकता था, उसकी आंखों में झांक सकता था। अचानक वो औरत एकदम गायब हो गई और ये देखकर उसका जिस्म लरजने लगा। उसके औसान खता हो गए, क्योंकि अब उसके सामने मुजस्सम औरत खड़ी तो थी, मगर उसका सर एक नागन का था। वो एक झटके से इससे दूर हो गया और अपने सामान का थैला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि वो नागन हवा में उड़ती हुई आई और उसके गले में लिपट गई। उसका फन कैसर के चेहरे के ऐन सामने था। नागन को देखकर उसके पसीने छूट गए। नागन किसी भी लम्हे डस सकती थी। कैसर खौफजदा नज़रों से उसे देख रहा था। फिर नागन अपना फन कैसर के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक ले आई। मौत कैसर से चंद सेकंड के फासले पर थी, पर नागन ने अपना मुंह उसके होंठों से मिस किया और अगले लम्हे कैसर के गले से उतरकर जमीन पर रेंगने लगी और लम्हों में गायब हो गई। कैसर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा, मगर नागन का कहीं पता नहीं था। वो खौफजदा सा वापस पलटा और खेत में पड़ा अपने सामान का थैला उठाकर घर की जानिब दौड़ लगा दी। वो बहुत दहशतजदा था। अभी तक उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नागन वाकई चली गई है। हर लम्हा उसे ऐसे लगता जैसे वो नागन अभी कहीं से फिर निकल आएगी, कि इसके गले में लिपट जाएगी। इसी खौफ के आलम में वो घर पहुंच गया और इसने खुदा का शुक्र अदा करते हुए सुख का सांस लिया कि वो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा था। जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो ऐसे लगा जैसे नागन कहीं आसपास ही मौजूद है। उसने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़कर अपनी तसल्ली कर ली। वो सुबह देर तक सोता रहा। कुछ थकन और कुछ नींद थी। कैसर को सोता देखकर उसका छोटा भाई नवीद दुकान खोलने के लिए सुबह सवेरे ही चला गया था। गांव में दुकानें जल्द खुल जाती हैं। देर से उठने पर कैसर को अपना बदन टूटता हुआ महसूस हुआ। इसे लग रहा था जैसे इसके बदन में जान ही ना रही हो। फिर नाश्ता करके वो दुकान पर चला गया। दुकान पर भी रात का वाकया उसकी नज़रों के सामने जीते जागते मंजर की तरह घूमने लगा और वो नागन इसके हवासों पर छा गई थी। इसने किस्से कहानियों में इस तरह की बातें पढ़ी थीं, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया था तो फिर दिन भर वो रात के वाकये के मुतालिक ही सोचता रहा और खौफजदा होता रहा।
رات میں جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو اس نے اچھی طرح سے جائزہ لے کر تسلی کر لی کہ کہیں وہ ناگن کمرے میں موجود تو نہیں۔ پھر اچھی طرح اطمینان کر کے وہ چرپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کو اپنے اوپر وزن محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور چرپائی سے اٹھنا چاہا لیکن وہ اٹھ نہ سکا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سینے پر نظر نہ آنے والی شے کو دیکھنے لگا لیکن اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ تب اس نے اپنا ہاتھ اس شے پر ڈالا تو اسے اندازہ ہوا کہ کوئی نرم چیز ہے۔ پھر ایک دم اس کی کانوں میں عورت کے ہنسنے کی آوازیں ٹکرائیں۔ کک کک کون ہو تم؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری محبوبہ ہوں، اس عورت نے سرگوشی کی۔ تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ اس لیے کہ کہیں تم کل رات کی طرح ڈر نہ جاؤ۔ اگر تم مجھ سے نہ بھاگنے کا وعدہ کرو تو میں تم کو نظر بھی آ سکتی ہوں۔ نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نہیں بھاگوں گا، تم سے میرا وعدہ ہے، کیسر نے کہا۔ اس کے وعدہ کرنے پر وہ عورت ظاہر ہو گئی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکا کیونکہ یہ عورت وہی تھی جو اسے اس رات کھیتوں میں ملی تھی۔ اسے دیکھ کر اس پر پھر سے خوف طاری ہونے لگا۔ تم کون ہو؟ کبھی عورت کبھی ناگن، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں صرف اور صرف تمہاری چاہنے والی ہوں اور کچھ نہیں۔ مجھ میں یہ طاقت موجود ہے کہ میں جس شکل میں آنا چاہوں آ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ میں تم سے کس روپ میں ملاقات کروں؟ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے نہ ملو؟ کیسر نے کہا۔ نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے ملنے سے تم سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، عورت نے غضبناکی سے کہا۔ اسے غصے میں دیکھ کر کیسر گھبرا گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے بالکل نہ ملو۔ پھر میں چاہ رہا ہوں کبھی کبھی ملاقات کر لیا کرو، کیسر نے کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ہر روز تم سے ملاقات کرنے آؤں گی کیونکہ میں تمہاری ہوں اور دو دلوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل کرے وہ تم کرو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کیسر نے کہا۔ وہ عورت مسکرانے لگی۔ اچھا، میرے اوپر سے اپنا وزن ہٹاؤ، میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ کیسر کو ایسا محسوس ہوا، وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میرا وزن اتنا کم ہو جائے گا کہ تمہارا دم نہیں نکلے گا۔ کیسر کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بدن پر سرے سے وزن ہی نہیں تھا۔ وہ عورت اب پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ تم میرے سامنے ناگن کی صورت میں مت آیا کرو، کیسر نے کہا۔ کیوں؟ ناگن سے ڈر لگتا ہے کیا؟ فکر نہ کرو، میں ناگن کے روپ میں آ کر بھی تمہیں ڈسوں گی نہیں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ عورت بولی۔ ہاں، اس بات کا اندازہ تو مجھے کھیتوں میں ہی ہو گیا تھا، لیکن کون جانے ناگن کے روپ میں تم ہو یا کوئی اور ناگن۔ میں دھوکے میں تو مارا جا سکتا ہوں نا، اس نے کہا۔ میرا نام کامنی ہے، میں کسی ناگن کو تمہارے قریب پھٹکنے بھی نہیں دوں گی۔ اگر کسی ناگن نے تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں راستے کی دیوار بن جاؤں گی اور اسے ختم کر دوں گی۔ کیسر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لیے وہ کامنی کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ اس کے پاس رہی اور پھر چلی گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کامنی 2 گھنٹے لازمی اس کے پاس آتی تھی۔ جاتے ہوئے وہ ناگن کا روپ دھار کر کھڑکی کے راستے باہر چلی جاتی تھی۔ کیسر کامنی کے بارے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بتانا چاہتا تھا لیکن بتانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ ناگن غصے میں آ کر اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ جب سے کیسر کی ناگن سے ملاقات ہوئی تھی وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دوست احباب اور عزیز و اقارب اس کی صحت کے گرنے کا سبب پوچھتے لیکن وہ انہیں کیا بتاتا، اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیسر نے شہر کے کئی اچھے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا۔ سب کی رائے یہی تھی کہ اس کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اسے غذائیں اور پھل کے استعمال کا مشورہ دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ خون بنے اور اس کی جسم کی کمزوری دور ہو۔ اس نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اچھی غذا اور پھل کا استعمال شروع کر دیا لیکن اس کی صحت روز بروز گرتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو ایسا ہونے لگا کہ چلتے پھرتے اسے کمزوری سے چکر بھی آنے لگے تھے۔ حیدرآباد میں کیسر کے ایک عزیز بشیر میاں کے بیٹے کی شادی تھی۔ بشیر میاں نے کیسر کو بڑی اپنائیت اور خلوص سے شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ کیسر ان کے خلوص کو دیکھ کر اپنی طبیعت بہتر نہ ہونے کے باوجود
حیدرآباد پہنچ گیا۔ شادی میں شریک ہو کر واپسی میں جب وہ آ رہا تھا تو اچانک اسے خیال آیا، آج جمعرات ہے، بابا مکی شاہ کے مزار پر لوگ دور دور سے حاضری دینے آتے ہیں، کیوں نہ میں بھی مزار پر آج حاضری دے دوں؟ ویسے بھی ٹرین کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ اس کے قدم مزار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مزار پر زائرین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، وہ بھی حاضری دینے والوں میں شامل ہو گیا۔ حاضری دے کر وہ جیسے ہی مزار سے باہر آیا تو ایک ملنگ نے زور سے اللہ کا نعرہ لگایا۔ غیر متوقع طور پر کیسر چونک گیا اور ملنگ کی طرف دیکھا۔ ملنگ نے اس کے چونکنے پر زوردار قہقہا لگایا۔ ڈر گیا؟ تو ڈرپوک ہے، ملنگ نے کہا۔ میں ڈر نہیں رہا، وہ آپ نے اس طرح اچانک سامنے آ کر زوردار نعرہ لگایا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ تو ڈرپوک ہے جبھی موت لمحہ بلمحہ تیرے نزدیک ہوتی جا رہی ہے، ملنگ نے کہا۔ موت میرے نزدیک ہو رہی ہے؟ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تو ڈرپوک ہے، موت کے ڈر سے وہ راز کسی کو نہیں بتا رہا جو تجھے خوفزدہ کیے ہوئے ہے، وہی راز تیری جان لے لے گا۔ ملنگ کی باتوں نے کیسر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ملنگ اس کے راز سے آشنا ہے۔ بابا آپ کس راز کی بات کر رہے ہیں؟ وہی راز جو کھیتوں سے ہو کر تیرے کمرے تک آ چکا ہے۔ وہ ایک بری آتما ہے جو آہستہ آہستہ تیرا خون پی رہی ہے اور تو انجانے میں موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ملنگ نے کہا۔ بابا میں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے سوتے میں ڈس نہ لے۔ وہ عورت سے ناگن کا روپ ڈھال لیتی ہے، وہ بہت چالاک ہے، وہ تجھے ڈسنا نہیں چاہتی، ناگن کا روپ تجھے ڈرانے کے لیے ڈھال لیتی ہے تاکہ تو کسی اور کو اس راز کے بارے میں شریک نہ کر سکے، اور وہ بری آتما آہستہ آہستہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ چوس لے گی، ملنگ نے کہا۔ میں کیا کروں؟ اس سے جان چھڑا لے، جتنی جلد ہو سکے۔ وہ کیسے؟ یہ لے، اس پڑیا کو سنبھال کر رکھ لے، رات کو وہ آئے تو فوراً پڑیا نکال کر کھولنا اور اس کے جسم پر یہ سفوف ڈال دینا، پھر دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے، ملنگ نے پڑیا اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ کیسر نے وہ پڑیا ملنگ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لی اور آگے بڑھ گیا، لیکن جیسے ہی اسے یہ خیال آیا کہ اس نے ملنگ بابا کو اس پڑیا کے بدلے نذرانہ وغیرہ تو دیا نہیں، وہ پلٹا، لیکن جہاں ملنگ کھڑا تھا وہاں وہ اب تھا ہی نہیں۔ کیسر حیرت زدہ رہ گیا کہ چند سیکنڈ میں وہ ملنگ کہاں غائب ہو گیا۔ وہ حیران و پریشان اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ ٹرین اسٹیشن پر آ چکی تھی، اس نے اسٹیشن پر پہنچ کر ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین سے وہ مقررہ وقت پر گاؤں پہنچ گیا۔ سفر نے اس کو بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے چارپائی پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے اس نے تکیے کے نیچے ملنگ بابا کی دی ہوئی پڑیا رکھ لی۔ تھکن کی وجہ سے جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ آدھی رات کا پہر تھا کہ کسی نے اسے سوتے سے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کامنی سامنے موجود تھی۔ بہت نیند آ رہی ہے، کچھ وقت ہمیں بھی دے دو، کامنی اس پر جھکتے ہوئے بولی۔ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، کیسر نے کہا۔ جب بھی تمہارے خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو، کامنی نے کہا۔ مذاق اچھا کر لیتی ہو، کیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کامنی جیسے ہی اس کے نزدیک آئی تو کیسر نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تکیے کے نیچے سے پڑیا نکال کر کھول لی۔ کامنی جب اس کے بالکل نزدیک ہوئی تو پڑیا میں سے سفوف نکال کر اس نے اس کی کمر پر گرا دیا۔ سفوف کمر پر گرنا تھا کہ کامنی کی دل دہلا دینے والی فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ وہ کیسر کے قریب سے ایک جھٹکے سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر کود گئی۔ کیسر لپک کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کے باہر کا منظر انتہائی دہشت ناک تھا۔ کامنی کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس کی چیخ و پکار جاری رہی، پھر خاموشی چھا گئی اور آگ بھی غائب ہو گئی۔ کیسر نے سکون کا سانس لیا۔ رات کے اس پہر سناٹا تھا۔ کیسر کے علاوہ کسی نے بھی اس عورت کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس رات کے بعد کئی دن گزر گئے، پھر وہ عورت کامنی کبھی بھی کیسر کے کمرے میں نہیں آئی اور نہ کبھی راستے میں ملی۔ کیسر ملنگ بابا کا شکریہ ادا کرنے کئی بار بابا مکی شاہ کے مزار پر گیا، لیکن وہ ملنگ بابا پھر کبھی اس کو وہاں دکھائی نہ دیے۔ وہ حیران تھا کہ آخر بابا کہاں چلے گئے۔ کیسر کی صحت بھی روز بروز اب بہتر ہوتی چلی گئی۔